नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह जिन। जिन जो है ये जीम नून नून जिनन से निकला है। मीनिंग क्या है इनके? छुप जाना, कंसील करना, क्योंकि इंसान के जो हवासे खमसा है इसे छुपी हुई चीज़ है। इंसान के हवासे खमसा मतलब चीज़ों को फ़ील कर लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जिन जो हैं, जिन्नात जो हैं, इनको महसूस नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला जो जिन था वो अब्बुल जान के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिन्नों का बाप। अब कुरान करीम में ही अगर हम देख लें तो पहले हमने जो सूरतें पढ़ी हैं उनमें हमें कुछ न कुछ उनका जिन्नात का ज़िक्र मिलता है, लेकिन ये ऐसी सूरत है जो मुकम्मल जिन्नात पर ही मुश्तमिल है, जिन्नात के ज़िक्र पर। तो अल्लाह ताला की जैसे क्रिएशन है इंसान, अल्लाह की तख्लीक है हम भी, और इसी तरीके से जिन्नात भी अल्लाह की ही तख्लीक हैं। इनके वजूद से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनके वजूद से अगर कुरान इनकार करते हैं तो इसका मतलब है कि कुरान में क्योंकि ज़िक्र है इनका, तो इसका मतलब यही है कि हम कुरान से इनकार करें, और जो कोई कुरान से इनकार करेगा वो कुफ्र करेगा। अब ये भी चीज़ हमने पहले देखी है कि जब कोई रसूल मबूस होते हैं किसी भी कौम की तरफ, तो इंसानों के साथ साथ क्या होता है कि जिन्नात के पर भी वो मबूस होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं घरों में भी जिन्नात होते हैं, हमारे साथ भी होते हैं, फिर बच्चों के साथ भी उनका एक ताल्लुक़ होता है, खेलते हैं, अरवाह कहते हैं उनको, और घरों में जो जिन रहते हैं उनको आमिर का नाम दिया जाता है। फिर उसके अलावा जो शयातीन होते हैं यानी शरीर जिन या सरकश जो होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ का बहुत अच्छे से इल्म होना चाहिए कि जिन्नात का जो इल्म है वो भी अताई है, अल्लाह का दिया हुआ है। कुछ भी उनके पास जो है गैब वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं है। वो क्योंकि हमें नज़र नहीं आते, हमारे बारे में वो चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, इनकी क्या आदत हैं, किन चीज़ों पे इनको गुस्सा आता है, ठीक है। तो इसको आगे चल के हम देखते हैं कि वो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को कैसे यूज़ करते हैं। अब सूरह जिन में हम देखते हैं कि ये बहुत ही एक प्यारी सूरत है, मुख्तलिफ़ सूरत है, इस जैसी कोई दूसरी जो सूरत है वो नहीं आपने यहाँ पे देखी होगी कुरान करीम में। और फिर ये कि सूरह रहमान में भी हमने तज़किरा देखा था कि जिनों और इंसानों को एक साथ मुखातिब किया गया था अल्लाह ताला की तरफ से। सूरह अहकाफ में भी हमने एक गिरोह के बारे में वहाँ पे भी हमने तज़किरा पढ़ा है। यहाँ पे हम 2 रुकू पढ़ेंगे इस सूरत में, और 28 हम इसमें आयात पढ़ेंगे। तो पहली आयत है इसकी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने बड़े गौर से सुना, तो उन्होंने जाकर दूसरे जिन्नात से कहा कि हमने सुना है एक बहुत ही दिल को लुभाने वाला कुरान जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, तो हम इस पर ईमान ले आए। अब यहाँ पे देखें आयत के इस हिस्से में कि जैसे ही उन्होंने कुरान को सुना उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस पर ईमान ले आए। उसके बाद अगली आयत के अगले हिस्से में फरमाया जा रहा है, और अब हम कभी भी अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि जो जन्नात हैं इनको कहा जा सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट मखलूक हैं, ये बेहद एक्टिव और बेहद शातिर, क्योंकि आपने देखा कि हम लोग कुरान करीम को एक बार नहीं बार बार हम सुनते हैं, लेकिन हमारी तबीयत पे कोई असर नहीं होता, हमारे अमाल में कोई फ़र्क नहीं आता, हम अपनी ज़िंदगी में उसको कितना शामिल करते हैं वो भी हम पिक एंड चूज़ को लेके कर रहे होते हैं कि नहीं इसको तो हम मान सकते हैं, इस अमल को हम नहीं मान सकते, हमारे लिए ये टफ़ है, ये ईजी है, चले इसको मान लेते हैं, और उसमें खुश भी हो रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की हमने जो अहकाम है वो हमने मान लिए। जबकि जिन्नात ने एक ही बार सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत करते हुए, उन्होंने जैसे ही सुना फ़ौरन ही ईमान ले आए, और फिर सिर्फ ईमान नहीं ले आए बल्कि इसको अपना जो भी मैसेज बनाया, और फिर एक दाई की हैसियत से अपनी कौम को इसका पैगाम भी दिया, और साथ में उनको बताया कि ये ऐसा कलाम है कि ये बिल्कुल जिस पे हम फ़ौरन ईमान ले आए और बहुत ही लुभाने वाला है, और ये फ़ौरन डिसाइड कर लिया गया कि हम अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आयत नंबर 3, और ये कि हमारे रब की शान बहुत बुलंद है, इसने अपने लिए ना तो कोई बीवी बनाई है और ना कोई औलाद, और यकीनन हमारा बेवकूफ़ अल्लाह के बारे में खिलाफ हकीकत बातें कहता रहा है। अब ये बेवकूफ़ किसको कह रहे हैं? यानी जो जिनों का सरदार है अज़ील, जिसको इब्लीस के नाम से भी हम जानते हैं, कि वो अल्लाह के ख़िलाफ़
خلاف حقیقت جو ہے وہ باتیں کرتا رہا ہے۔ آیت نمبر 5، اور یہ کہ ہم تو اس گمان میں رہے کہ جن اور انسان اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے، یعنی اس چیز کے بارے میں ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ جو جنوں کا جو سردار ہے یعنی کہ جو ابلیس ہے وہ جھوٹ بھی باندھتا رہا ہے، اور ان کو باقی لوگوں کو یہ خوش فہمی تھی کہ جو یہ انفارمیشن پاس آن ہمیں کر رہا ہے عزازیل، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، نہ تو جن اللہ کے خلاف کوئی جھوٹ باندھتے ہیں نہ ہی انسان۔ آیت نمبر 6، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جو ہیں وہ جنات میں سے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا۔ اب یہاں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے جنات ہیں ان کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ابلیس کو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آدم کو سجدہ کرے، ابلیس نے انکار کیا، جنت سے اس کو نکال دیا۔ اوبویسلی اب جنت سے ابلیس کو نکالا تو جو ابلیس کی پوری قوم ہے عزازیل کی، وہ اس بارے میں جانتی ہے کہ انسانوں کی امپورٹنس اللہ کے ہاں کہیں زیادہ ہے۔ تو عربوں میں لوگ کیا کرتے، کسی بھی بنجر ویران یا صحرا میں کوئی بھی ایسی جگہ پہ جاتے جہاں پہ انسانوں کی مخلوق نہیں ہوتی، تو وہ فوراً سے ان میں سے ایک انسان کھڑا ہو کے کہتا کہ میں جنات کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں، مطلب یہ کہ جو جنوں کی ہے ان کی پناہ میں آپ آ رہے ہو، آپ اللہ کی پناہ نہیں مانگ رہے ہو۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ بھی جن جو ہے وہ ہنستے ہوں گے کہ کہاں تو ہمیں جو ہے ہم نے سجدہ نہیں کیا، ہمارے سردار نے تو ہمیں جنت سے نکلوا دیا، ٹھیک ہے، اسی ہمارے عمل نے، تو کہاں تو یہ ہماری پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو اس چیز نے ان کی سرکشی میں مزید اضافہ کر دیا، وہ مزید مغرور ہوتے چلے گئے۔ آیت نمبر 7، اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسے کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو ہرگز نہ اٹھائے گا۔ اب یہاں پہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں اس چیز کے، کہ ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد جو ہے اٹھائے جانے کی جو ایک عقیدہ ہے اس کی حقیقت سے انکار کرنا، یا پھر جو ہے دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، کیونکہ جنات جو ہے یہ ہمیشہ کائنات میں جو ہے وہ ٹو لگاتے رہتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ 600 برس کا ایک بالکل ایک بہت بڑا جو ہے پیچ آیا، جس میں ایک ایسا عرصہ تھا جس میں کوئی رسول نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی اس میں 600 برس کا جو عرصہ ہے وہ تھا۔ تو جب جنات ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب کیونکہ وہی نہیں آ رہی ہے، اب رسالت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 8، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہروں سے اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اب جو جن ہیں وہ ہمیشہ سے غیب کی جو خبریں ہیں ان میں انٹرسٹ لیتے ہیں، جب بھی فرشتے کوئی خبر لاتے ہیں تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے۔ اب اس چیز کو وہ استعمال کہاں پہ کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو سخت پہرے اور انگاروں سے بھرے ہوئے کی جو بات ہو رہی ہے، تو یہ کہ شہاب ثاقب، ہم اکثر دیکھتے ہیں آسمان پہ دیکھتے دیکھتے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور ٹوٹنے کے بعد وہ غائب ہو گیا، اور اس سے جیسے چنگاریاں سی ایک ہمیں فیل ہوتی ہیں کہ ٹوٹنے سے چنگاریاں جو ہیں وہ محسوس ہو رہی ہیں ہمیں دیکھنے میں۔ تو یہ انہی شہاب ثاقب کی بات ہو رہی ہے کہ جیسے ہی کوئی جنات ہے جو شیاطین ہے وہ ایک اسپیسیفک جو باؤنڈری ہے جس کے اوپر جانا الاؤ ہی نہیں ہے، تو جیسے ہی وہ اس کو کراس کرنے کی یا خبریں لینے کی کوشش کریں گے تو ان کو یہ جو انگارے ہیں وہ یہی شہاب ثاقب ہیں، ان کو میزائل جو ہے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ایک قسم کے ان کے لیے یہ میزائل ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی فرشتے جو ہے احکام لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے زمین پر، تو پھر جب یہ جو خبریں ہیں، یہ جو جس جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کچھ جو ہیں لوگ وہ موکل ان کے پاس ہوتے ہیں، یعنی کہ تابع ہوتے ہیں جنات، ٹھیک ہے، ان کا نام موکل ہوتا ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں جو پیری فقیری کرنے والے، تعویذ گنڈے دینے والے، یا اپنے آپ کو کاہن جادوگر کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے یہ اپنے اپنے کام کروا لیں، ہم آپ کے تعویذ نکال دیتے ہیں، آپ کی زندگی سے آسانیاں جو ہیں وہ ہماری وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ پہ حاسدین نے تعویذ کر دی ہیں، تعویذ گنڈے، تو وہ کیا کرتے ہیں انہی موکلات کے ذریعے ہی ایک نقلی سا ایک جھانسا سا بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آپ کا تعویذ نکال دیا، اب جو ہے آپ اپنی جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اس سے آپ چھٹکارا پا لیں گی۔ تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، کسی کو شوہر کی طرف سے مسائل ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا اولاد سرکش ہے، باغی ہے، یا ساس کے ساتھ مسائل ہے، تو یہ ساری دکانیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے، تو ان دکانوں کے لیے یہ جو ان کے موکل ہیں یہ سارے جو بھی خبریں ہوتی ہیں، اب یہ خبریں اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ جو موکل ہوتے ہیں یعنی کہ جو جنات ہیں آپ کے گھر کے سارے ماحول کو دیکھنے کے بعد انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا مسائل ہیں، کن چیزوں پہ آپ جو ہے وہ غصہ کر رہے ہیں، کن چیزوں پہ آپ جو ہے پریشان ہیں، تو یہ ساری خبریں وہ اپنے ان کاہنوں جادوگروں کو جا کے دے دیتے ہیں۔ اب جب ہمارے جیسے کوئی بھی
معصوم کوئی بھی بیوقوف جو ہے، بے معصوم تو نہیں کہوں گی، بیوقوف انسان جب ان کے پاس تشریف لے کے جاتا ہے کہ ہمیں تو یہ مسائل آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ زندگی میں جو ہے ہماری بہت ساری رکاوٹیں ہیں ہمارے لیے، تو کیونکہ ان کے پاس یہ خبریں پہلے سے ہی پہنچ چکی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں ایسی ایسی خبریں بتاتے ہیں کہ ہم پوری طریقے سے جو ہے انوالو ہو کے ان کو کچھ بہت ہی بڑا رتبہ دے دیتے ہیں، حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے لوگ کوئی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے۔ اوبویسلی جو کالے علم میں پڑھ گیا وہ ویسے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو یہاں ایک بہت بڑی ہمیں جو ہے اس چیز پہ ایک یوں سمجھے کہ ہمیں لیسن ملتا ہے کہ کبھی کسی کا بھی رخ نہیں کرنا، اور کوئی اپنی باتوں سے کتنا ہی آپ کو امپریس کر لے کہ میں آپ کی زندگی کے مسائل میں حل کر دوں گا، یہ دیکھیں میں نے پتلا نکال دیا، آپ کے جسم پہ تو سوئیاں چبھو کے کسی نے تعویذ کر رکھے تھے، تو اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے آپ لوگوں نے ان چیزوں پہ بالکل یقین نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات بڑی نہیں ہے، وہ چاہے تو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے جو ہے اس میں پلان میں ہو، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو کوئی کتنی ہی قبروں میں تعویذیں جو ہے وہ جو پتلے ہیں وہ بنا کے جو ہے وہ دفن کرتے رہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں آپ کا بگاڑ سکے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 9، اور یہ کہ اس سے پہلے ہم اس کے بعض ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے کچھ سن لینے کے لیے، لیکن اب تو اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی تو وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں لگا ہوا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے جو ہے شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے یا ان کے لیے ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب اس آیت کو ہم اس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے کے زمانوں میں پہلی قوموں پر رسول مبعوث کیے ہوئے، تو پھر کیا ہوتا، ایک جو اتمام حجت فرمائی جاتی رسولوں کی طرف سے اس قوم پر، تو پھر اگر وہ قوم جو ہے انکار کرتی ہے اور پھر وہ ہلاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جنات کو بھی معلوم ہیں، اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی رسول جو ہے وہ مبعوث ہوتا ہے تو جنات بھی اسی کے ہی انڈر آتے ہیں، اسی کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں کہ جو بھی رسول ہے جو بھی تعلیمات دے گا تو جنات کے لیے بھی وہی تعلیمات ہیں۔ تو اب جس طرح سے جنات ایسی ڈسکشن کرتے ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے قرآن کریم کی، جس طرح سے بعد میں قرآن کریم کا نزول ہوا تو ان کو جو تورات کی خبریں تھیں وہ ساری ان کو معلوم تھیں، یعنی یہ ساری انفارمیشن تورات میں بھی کچھ نہ کچھ معلوم جو ہے ان سے ہو جاتی ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اب یہاں پہ جنات اس بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اب کیونکہ آسمان پہ بہت زیادہ جو ہے ریسٹرکشن ہو گئی ہے، اوپر جانے کے جو راستے ہیں وہ بند ہیں، کوئی بھی اگر سنگن گرنے کے لیے جائے گا تو شہاب ثاقب کا نشانہ میزائل کی طرح اس میں پڑے گا، اس کو نصیب ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ سمجھ گئے یہ لوگ جو جنات ہیں کہ بہت ہی جو سخت حفاظتی انتظامات ہیں، تو یہ معمول سے تھوڑا ہٹ کے ہیں، معمول سے بہت زیادہ ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہوا کہ وہی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا، وہی کا سلسلہ شروع ہے تو اس کا مطلب ہے رسول مبعوث ہو گئے اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی جو ہے قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو تباہ و برباد کر دیا، ایک عرصے تک ان پہ جو ہے دعوت کی جو تبلیغ کا جو کام تھا وہ کرنے کے بعد کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی، تو پھر ایسا نہیں ہو کہ دوبارہ سے اللہ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ لیکن ان کو اس چیز کے بارے میں تو آئیڈیا بالکل بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، اور ان کے حق میں اور ایون پوری جو انسانیت ہے، انسانیت کی طرف ہی مبعوث ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو اس چیز کی جو ہے پہلے آئیڈیا نہیں تھا۔ آیت نمبر 11، اور یہ کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف بھی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ مختلف بھی ہیں سے مراد ہے اوبویسلی جو برے ہیں ان کو یہاں پہ برا نہیں کہا جا رہا، اور برے لوگ یعنی کہ جو مختلف بھی ہیں سے مراد یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، لیکن کچھ فسادی جنات ہیں، سرکش بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک دعوت کا جو تبلیغ کا جو ایک طریقہ ہے، یہ بالکل ایک مؤثر طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے کسی کو اگر دعوت دیتے ہیں تو فوری طور پہ اس کو یہ نہیں کہیں بھائی آپ تو بہت برے ہو، آپ کو جو ہے حکمت سے کام لینا ہے کہ کل کو دوبارہ سے بھی اس کے پاس ہم نے دوبارہ سے بھی دعوت دینی ہے، کیونکہ ایک بار میں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ کے لفظوں کا، آپ کی جو دعوت ہے اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں، اور ہم مختلف راستوں پر پھٹے ہوئے تھے، تو یہی اس سے مراد ہے یہ کہ مطلب جو سرکش جن ہیں ان کی بات ہوئی، اور پھر جو ایک ایمان والے جن ہیں ان کی بات ہوئی۔ آیت نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جو ہی اس ہدایت الہدا کو سنا ہم اس پر ایمان لے آئے، تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر
اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اب یہاں پہ ہے کہ کوئی ایمان لانے والا اگر کوئی بھی انسان ہے تو اسے بالکل رب سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہمیں جو اعمال ہیں ہمارے، ہمیں پورا اجر دیا جائے گا۔ ایون آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کی جو نیکیاں ہیں، ان کو اللہ چاہے تو کئی گنا ملٹیپلائی کر کے آپ کے جو اعمال ہیں ان میں وہ پورا اس کا جو اجر ہے اس میں جو ہے وہ انکلیوڈ کر دیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے کبھی بھی کسی انسان پہ زیادتی نہیں کی گئی، کسی مخلوق پہ بھی زیادتی نہیں کی گئی۔ آیت نمبر 14، اور یہ کہ ہمیں فرما بردار بھی ہیں اور بے انصافی کرنے والے بھی ہیں، یعنی جس طرح انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں تو جنات بھی ان میں سے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 15، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اب یہ جتنے بھی کانورسیشن تھی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ جنات کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جو آیات ہیں اور سورہ طٰہٰ تھی غالباً، یہ جو آیات انہوں نے سنی اور اس کے بعد فوراً ہی ایمان لے آئے۔ بہت ہی انٹیلیجنٹ یہ مخلوق ہے، تو انہوں نے فوراً ہی آ کے اپنی جو قوم تھی، اپنی جو پوری جتنے بھی ان کا گروہ تھا ان کو آ کے جو ہے تبلیغ دی۔ تو اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں یہ ہم نے 16 سے جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یہاں پہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ کلام اب سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 16، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ درست طریقے پر چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے۔ اب خوب سیراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی صحیح کام کرتا ہے دین کے نام پہ، ٹھیک ہے، تو جس کو پوری کی پوری ایمان والا جو ایک راستہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے سیراب کیا جاتا ہے، یعنی ان کو نوازا جاتا ہے۔ اب نوازا کس طرح سے جاتا ہے؟ دنیا میں بھی اس کو نوازا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو خوشخبری ہے کہ وہاں پہ بھی اس کو پورا کمپنسیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 17، تاکہ ہم اس فراوانی میں ان کی آزمائش کریں، اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایک غربت یا مفلسی والا جو ہے وہ اگر اس کے پاس ایک امتحان کی صورت میں آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ دونوں ہی طرح سے انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے، کیا وہ شکر گزار بن جاتا ہے یا یہ کہ وہ بالکل مغرور ہو جاتا ہے، یا پھر مفلسی میں وہ شکوے شکایات کرنے لگتا ہے، ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو عذاب میں ڈالے جانے کے لیے جو ہے وہ فرمان ہے کہ ایسا عذاب جس کی شدت ہر لمحہ بڑھتی جائے گی، مطلب گریجولی، پہلے تھوڑا پھر بڑھتا جائے گا اور پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آیت نمبر 18، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اب مساجد سے جو ہے مراد یہ ہے کہ عبادت گاہیں بھی اور سجدے کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جس میں ہمارے جتنے بھی اعضاء شامل ہوتے ہیں، اس میں پیشانی ہے، گھٹنے ہیں، پاؤں، ناک اور ہاتھ وغیرہ، تو یہ بھی اللہ کی ہی ملکیت ہیں۔ آیت نمبر 19، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے۔ یہاں پہ اس آیت میں دو جو ہے مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین دیکھتے کہ نماز میں کھڑے ہیں تو وہ ان کی پوری کوشش ہوتی، ان کا جو اندر کا جو ایک شیطان ہے وہ چاہتا تھا کہ ہم اس شمع کو جو ہے وہ ہدایت کی جو شمع ہے اس کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے یا پھر تلاوت کرتے تو پھر مشرکین یہ کلام سننے کے لیے تجسس سے اکٹھے ہوتے، لیکن ایمان لانے کے لیے نہیں۔ آیت نمبر 20، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ راہ پر لانے کا۔ تو جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا سورہ قصص کی آیت کا یہاں پہ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 56 کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پیچھے بہت ساری اس طرح کی آیات جو ہے وہ پہلے ہی پڑھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو ہے فرض پورا کریں گے، لیکن ہدایت جو ہے اللہ جسے چاہیں گے اس کو عطا کریں گے۔ آیت نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں اس کے علاوہ سر چھپانے کی کوئی جگہ پاؤں گا، بس میرا فرض اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات کا پہنچا دینا ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔
اب یہاں پہ جو ہے احتساب کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے انسانوں سے تو پوچھ گچھ ہوگی، لیکن رسولوں سے بھی ساتھ میں پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے جو ہے پیغام جو ہے وہ لوگوں تک کس طرح سے پہنچایا۔ اب یہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ اعراف کی جو آیت ہے، آیت نمبر 6، بس ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ آیت نمبر 24، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے لحاظ سے۔ تو یہاں پہ جو ہے جو سٹیٹس ڈیفرنس تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا، تو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ یا تو غلام تھے، کوئی مفلس تھے، نادار تھے، تو ان کے دلوں میں ایمان نے پہلے جگہ بنا لی تھی۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یہ لوگ بیٹھتے تھے تو جو قریش کے سردار ہوتے وہ تانے دیتے تھے کہ جو ہماری محفلیں ہیں سٹیٹس وائز وہ بہت اونچی ہوتی ہیں، بہت ہی پروقار ہوتی ہیں، ان میں رونق ہوتی ہے، وجہ یہ کہ اس میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، یا ان کے سیاسی لوگ یا جو بھی جاگیردار وغیرہ۔ آیت نمبر 25، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے، یا میرا رب اس کی مدت اور لمبی کر دے گا۔ یعنی کہ جو انفارمیشن رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کی، ان کے پاس وہی انفارمیشنز ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ساری چیزیں جو غیب کی ہیں وہ پہلے سے ہی بتا دی جائیں۔ تو جس کی وعید کی جا رہی ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے سے مراد آخرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قریب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت ابھی نہ آ رہا ہو، وہ تھوڑا دور ہو۔ وہی ہے غیب کا جاننے والا، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو اپنے رسولوں میں سے۔ اب پھر یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جو غیب کا جو علم ہے وہ ایک لمٹ تک تو رسولوں کو بھی دیا جاتا تھا، اور وہ بھی جس طرح کے سرکمسٹانسز چل رہے ہوتے تھے، جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی تو رسولوں کو بھی بتا دیا جاتا تھا یا وحی کے ذریعے مطلع کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور اسی طریقے سے باقی جو رسول ہیں ان کو جنت اور دوزخ اور فرشتوں کا علم تھا۔ ٹھیک ہے، تو معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظارہ کیا تھا جنت کا اور دوزخ کا۔ مطلب اس کا یہی ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اتنا ہی علم دیا۔ اب ایسا نہیں سمجھ سکتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے علم ہوگا، تو وہ بھی اس چیز کو جو ہے بالکل اس چیز کی نفی کر چکے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے جبریل علیہ السلام آپ بہت دیر سے آتے ہیں، تو مجھے اس بارے میں جو ہے ایک انتظار رہتا ہے یا فکر رہتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، اللہ جب چاہیں گے تو آپ کی طرف وحی کر دی جائے گی، مجھے تو جب اللہ کا حکم ہوگا میں تو تبھی آؤں گا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم کہ جو یہ علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے بارے میں سب لوگوں کا، جتنے بھی یہاں پہ علماء ہیں، جتنے بھی عالم دین ہیں، ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس چیزوں پہ جو ہے وہ متفق ہیں وہ سب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ ذاتی نہیں تھا، وہ عطائی تھا، یعنی اللہ کا عطا کردہ۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ قدیم نہیں تھا، حادث ہے، یعنی کہ پہلے سے نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہو گیا۔ اور پھر تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لامحدود نہیں، محدود ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہم لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فرمان ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی امپلیمنٹ کر دیا جاتا تھا۔ تو اب یہ جس طرح سے وحی کے درمیان میں جو ہے ایک عرصہ تھا کہ وحی نہیں آ رہی تھی، تو اس دوران بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی جو ہے وہ دولت اسے سرفراز فرمایا تھا، اور فرشتوں کی یہ ایک اسائنمنٹ ہوتی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کے بارے میں جو بھی ڈیسائیڈڈ ہوتی تھی اللہ پاک کی طرف سے، تو ان کا علم جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا تھا۔ آیت کے اگلے حصے میں تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے غیب کا جو علم ہے وہ رسولوں کے پاس بھیجتا ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے، تاکہ اس جو علم ہے جو بھی وہ محفوظ طریقے سے پہنچے۔ آیت نمبر 28 ہے، لاسٹ آیت ہے اس سورت کی، تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں
اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں اس سب کا جو کچھ ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے گنتی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہم دوبارہ سے وہی بات کریں گے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، تو سبھی نے جو ہے اس چیز کی تائید کی تھی۔ یہاں پہ ہمارا سورہ جن کا جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں ہم سورہ مزمل کی طرف۔ سورہ مزمل جو ہے اس کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ قرآن سے گہرا تعلق رکھنے والا جو بھی انسان ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا اسٹرانگ ریلیشن شپ اپنے گہرے تعلق سے جو قرآن کے ساتھ ہے اسی کے تھرو بنا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے کہ دعوت اللہ کے حق میں جو ہے وہ ہم بیان پڑھیں گے، اور پھر یہ کہ داعی جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا اس کا رویہ اور اخلاق ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو ہے سورہ مزمل میں ہم 20 آیات پڑھیں گے اور 2 رکوع پڑھیں گے، اور جو اس کا جوڑا ہے وہ سورہ المدثر ہے۔ پہلی آیت ہے، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، آپ کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی اس کا آدھا یا اسے تھوڑا کم کر لیجئے یا اس پر تھوڑا بڑھا لیں۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ جو ہمارے پاس 3 آیات ہیں اور چوتھی آیت میں بھی یہی حکم ہے، تو یہ تہجد کی جو نماز ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یا تو 1/3 رات میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیام کریں، یا پھر 2/3 حصے کا قیام کریں، اور پھر یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک دورانیہ فکس کیا گیا وہ 2/3 رات تک کا تھا، اور وجہ کیا تھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک فرمان بھی ہے رمضان کی راتوں کے حوالے سے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا قرآن سننے اور سنانے کے لیے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہا قرآن سننے اور سنانے کے لیے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ اس کے بھی سابقہ تمام خطائیں بخش دی جائیں گی۔ اب یہاں پہ جو ہے قیام کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہمارے لیے تو اس طرح سے ہے کہ بالکل ہی ہم نے قرآن کریم کے کچھ آیات اور کچھ صورتیں ہم نے زبانی یاد کر لی، ٹھیک ہے، تو ہم یہ تہجد کی نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام جسے ہم کہتے ہیں، تو ہم جیسے تیسے وہ ساری صورتوں کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تہجد کا جو ایک حق ہے وہ ادا کر دیا۔ تو جو قیام اللیل ہے نا، اس کا جو اطلاق ہے وہ رات کے ایک بڑے حصے پر ہو سکتا ہے، اس کا اس طرح سے حساب نہیں ہے کہ ہم نے گن کے کچھ رکعتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں جس میں ہمیں آسانی ہے اور ایون ان کے ہمیں مطلب بھی نہیں پتہ، تو ہم اس کا جو ہے اس طریقے سے ہم اس فارمیلٹی کو پورا کر لیں۔ تو یہاں پہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے نصاب مقرر کر دیا تھا کہ صبح کو لوگوں نے اٹھنا ہے، اٹھ کے اپنا مشقت کرنی ہے، زمینوں میں ہل چلانا ہے، یا جو بھی معاشی جو بھی مسئلے ہیں ان کو حل کرنا ہے، تو پھر وہ پوری رات تو یا رات کا ایک بڑا حصہ وہ جاگ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو جس کو ہم آج کل تراویح کی نماز کہتے ہیں، پھر اس کا جو ایک سلسلہ تھا یہ شروع ہوا تاکہ لوگ جو ہے اس کی برکات سے مستفید بھی ہو جائیں، اور پھر جو قیام اللیل میں جس طرح ہم قرآن پاک سارا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے سب کو ہی فائدہ ہو جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے جائیے۔ اور ان قریب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بھاری بات سے مراد کیا ہے؟ رسالت کی جو ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اتنا زیادہ جو ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا جو بیشتر حصہ ہے وہ اس میں جو ہے وہ قیام کے ذریعے قیام کرے راتوں کو، تو پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پینیٹریٹ کر دے گا، کیونکہ آپ پہ رسالت کی ایک ذمہ داری آنے والی ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین انسان تھے، ان کی جو خصوصیات تھیں وہ جو عرب معاشرے کے عام لوگ تھے ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں پہ ایک سبق لینا چاہیے کہ جس طرح سے قرآن کریم کا بیشتر جو حصہ ہے وہ تہجد میں پڑھا جاتا ہے، تو ہمیں بھی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی واضح جو ہے ایک ہم اس کو اسٹریٹجی کو اپنا سکتے ہیں کہ تہجد میں ہم کھڑے ہوئے، ہم نے مصحف کی مدد بھی لے لی، ترجمے والا سپارہ لیا، ٹھیک ہے، یا پھر ہمارے موبائل بھی ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں یہ ترجمے، تو ہم اس میں
اپنے ساتھ ہی بالکل قرآن کریم جو ہے وہ اوپن کر کے ساتھ میں رکھ لیں، اور اس کو ہم قرآن میں جب ہم قیام کرتے ہیں تہجد میں تو قرآن کی تلاوت ہم اس دوران کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری تھوڑی گرپ بھی بنتی جائے گی قرآن کریم پہ، اور ساتھ میں یہ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی تھی تاکہ قرآن آپ کے اندر جو ہے سرایت کر جائے، جذب ہو جائے، تو ہم پہ بھی وہ چیز جو ہے امپلیمنٹ ہو جائے، ہمارے اندر بھی قرآن جو ہے وہ جذب ہو جائے انشاءاللہ وبارک و تعالیٰ۔ اگلی جو آیات ہے اس میں اس کی ریزن بھی بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 6، یقیناً رات کا جاگنا بہت مؤثر ہے نفس کو زیر کرنے کے لیے اور بات کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ یقیناً دن کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مصروفیات ہیں۔ تو بڑی مصروفیات یعنی دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے، کڑوی کسیلی باتیں بھی جو ہے وہ سہتے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے رات کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں انسان پوری طریقے سے کانسنٹریٹ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی فرمان تھا کہ رات کو جو ہے پوری طریقے سے کوئی دن کا کام نہیں ہے، کوئی مصروفیت نہیں ہے، ملنا جلنا بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے اور آپ کا جو رابطہ ہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 8، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو رہے۔ اب یہاں پہ جو انسٹرکشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دی گئی، تو یہاں پہ ہمارے لیے بھی بہت اہم جو ہے اس کا مفہوم ہم نکال کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، وہ یہ کہ سب سے کٹ کے رہ جانا ہے۔ کٹ کے رہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے قطع تعلقی کر لینی ہے، بلکہ صلہ رحمی جو ہے وہ کرنی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم رشتوں کی ایک بالکل ہجوم میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے سسرال والے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو سب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ بظاہر ضرور ہو، لیکن جو آپ کا باطنی جو تعلق ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ وہ جگہ جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ محبت کا عام جو جسے ہم کہتے ہیں کہ عام جو محبت ہے دنیا والوں کی، اس درجے کی نہیں ہو، بلکہ ایک خاص درجے کی محبت ہو۔ تو ہم نے معاشرے میں رہنا بھی ہے، حقوق بھی سب کے پورے کرنے ہیں، سب سے رشتہ بھی رکھنا ہے، لیکن ان سب سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جب بات آئے تو ایسا سمجھے کہ آپ کا رشتہ کسی سے بھی نہیں ہے۔ وہ رب ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس آپ اسی کو بنا لیجئے اپنا کارساز، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے بڑی خوبصورتی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے۔ تو یہاں پہ بھی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعویل خاص میں، تو یہ تعویل عام میں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے تانے دیے جاتے تھے، جتنے برے برے القابات سے نوازا جاتا تھا، ہم تو وہ شاید برداشت بھی نہ کر پائیں، لیکن صبر کی انسٹرکشن دی گئی ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور ان ادر ورڈز یہ کہنا جو ہے بہت ایزی لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے، بالکل بھی تلخی نہیں آنے دینی ہے اپنی کسی بھی عمل میں، کسی بھی اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اس لیے کیونکہ کل کو آپ نے ان کو دوبارہ سے دعوت دینا جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکے، آپ کے لیے پاسبل ہو کہ آپ نے کوئی دروازہ بند نہ کر دیا ہو ان کے ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہمیں کرنی چاہیے کہ کوئی کتنا بھی آپ کو کرٹیسائز کر لے اس چیز کو لے کے اگنور کرے، اور اللہ کا جو دامن ہے اس کو بالکل نہیں چھوڑیں، اس راستے پہ گامزن رہیں ہمیشہ۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کی صفت کیا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 کے مطابق کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو اسی پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، کوئی آپ کو کتنا ہی کچھ کہتا رہے کہ آپ کی جماعت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، آپ کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ ان کو صرف جو ہے اگنور کریں اور سلام کر کے بالکل گزر جائیں۔ آیت نمبر 11، آپ مجھے اور ان کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں جو بڑی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، اور ابھی آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ اب یہاں پہ مہلت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے ہی عطا کی ہیں، تو اللہ کے ہی جو ہے اذن میں ہے کہ جب چاہیں گے تو ان کو ان کی سرکشی کی جو ہے سزا ضرور ملے گی۔ اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا سورہ مریم کی ایک آیت ہے 84، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیصلے کے لیے جلدی نہ کریں، ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں۔ اور سورہ طارق کی بھی ایک جو ہے آیت ہے 17، تو آپ کافروں کو مہلت دیں، بس تھوڑی سی مزید مہلت۔ اب یہاں اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور وہ کھانا جو حلق میں اٹک جائے گا، اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پہ جو آخرت میں جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ایک جو ہے
جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جو کھانا حلق میں اٹکے گا اس سے مراد زقوم ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ ایک ایسا درخت ہوگا جو جہنم کے باٹم میں اگے گا اور اس کی شکل بالکل کھوپڑی والی ہوگی، اور یہی جو ہے ان کی خوراک ہوگی۔ تو عذابوں کا جو مزہ ہے وہ چکھیں گے اوبویسلی، ابھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئیں۔ آیت نمبر 14، جس دن کہ زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرتے تودے بن جائیں گے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں میں بھی کوئی بہت اونچی ترین چوٹی ہے، کوئی پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے، تو یہ سارے پہاڑ جو ہیں اس وقت بڑے باوقار انداز میں کھڑے ہیں۔ تو قیامت کا جو ایک منظر ہوگا، یہ سارے ریت کے ذرات کی طرح ایسے بکھریں گے کہ کوئی نشیب و فراز زمین پر جو ہے وہ نہیں نظر آئے گی، جس طرح سورہ طٰہٰ میں ہم نے دیکھا 107 آیت میں، آپ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا۔ آیت نمبر 15، اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا ہے تم پر گواہ بنا کر، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی ایک رسول۔ تو یہاں وہی چیز بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا تو گواہ بنا کر، تو اپنے جو قول و فعل سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حق کی گواہی دے گا۔ اور پھر ساتھ میں جو ہے فرعون اور آل فرعون اس پہ جو عذاب آیا تھا اس کی بھی یہاں پہ انڈیکیشن کر دی گئی۔ بس فرعون نے نافرمانی کی ہمارے رسول کی، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑے وبال والی پکڑ سے۔ اب اگر تم کفر کرو گے تو کیسے بچ جاؤ گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آسمان اس سے پھٹ پڑنے والا ہے، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اب جو قیامت کی جو بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے قیامت جو ہے وہ اسی سرزمین پر آئے گی، وہ یہاں سے باہر کوئی سٹیج نہیں لگے گا، کوئی عدالت باہر نہیں لگے گی۔ سورہ عراق میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے 187 کہ وہ آسمان و زمین پر بہت بھاری ہے، کیونکہ اب دیکھیں کہ قیامت کا جو بھاری پن ہے وہ یہاں پہ بیان اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اب لاسٹ آیت سورہ مزمل کی ہے، آیت نمبر 20، یہ بہت ہی لینتھی آیت ہے اور جو ہے ایک آیت میں ہی بہت ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ آیت کے بارے میں مفسرین کے مطابق یہ آیت اور جو پچھلی آیات تھیں اس سورت کی، ان میں ایک جو ہے کافی ڈفرنس عرصے کا پایا جاتا ہے، یعنی تقریباً روایت میں ملتا ہے کہ 11 سال کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ نا پہلی جو آیات ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو تہجد کی جو نماز ہے جس کو قیام اللیل ہے، قیام اللیل جو ہے اس کو کافی لینتھی جو ہے اس کو بتایا گیا کہ رات کا نصف حصے تک جو ہے قیام کرنا ہے۔ اب جیسے ہی یہ اگلی آیات آئیں تو پھر جو پچھلی آیت میں جو بھی حکم دیا گیا تھا وہ آٹومیٹیکلی وہ منسوخ ہو گیا، تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا جو ہے ریلیکس کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ جو فرمان کیا گیا ہے، آیت نمبر 20 میں ہم دیکھ لیتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی 1/3 رات، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی ہے، تو اب قرآن سے جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ تو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھ لیں کہ رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی جو مشقت ہے اس کا بہت اچھے سے آئیڈیا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہوں گے اور بعض دوسرے زمین کے سفر کریں گے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوں گے، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوں گے، چنانچہ جس قدر تمہارے لیے آسان ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اتنی طویل جو رات ہے، رات کا جو نصف حصہ ہے، obviously ریسٹ انسان کو چاہیے ہوتا ہے، تو کوئی مریض ہے وہ اس کو فالو نہیں کر سکے گا، یا کوئی سفر کے دوران ہے تو سفر بھی ایک تھکان والی ایک سچویشن ہوتی ہے، یا کوئی جہاد میں ہے یعنی قتال میں ہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا یہ ساری جو انسٹرکشنز ہیں۔ تو پھر یہاں پہ جو ہے ریلیکس کر دیا گیا کہ جتنا بآسانی آپ پڑھ سکتے ہو آپ پڑھا کرو۔ اب یہاں پہ جو ہے اس کا جو حکم آیا ہے کہ نماز کا جو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو ہم نے یہاں پہ اس چیز کی بھی ایک دلیل ملتی ہے جو 11 سال کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو نماز ہے یہ 10/90 میں معراج کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جایا گیا تھا معراج پر، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جس میں 5 نمازیں جو ہے وہ فرض کر دی گئی تھیں۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جس طرح سے آیت ہے، آیت نمبر 185، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہی قیام اللیل کی جو ضروری ایک ہدایت دی گئی ہے، وہ جیسے حضرت عمر فاروق نے بھی بہت زیادہ اس پہ ایمفیسائز کیا اور اس کو یوں سمجھ لے کہ ایک فرض کر دیا تھا ساری جو امت ہے کہ آپ نے اس کی جو برکتیں ہیں اس سے آپ نے جو ہے وہ بالکل بھی اجتناب کرنا ہے باقی ہر چیز سے، اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، مستفید ہونا ہے. اب اجتناب کس چیز سے کرنا ہے کہ ہم نے بھوک برداشت کی، ہم نے پیاس برداشت کی، ہم نے اپنے نفس پہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھے سے جبر کر لیا. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مسلمان کی اور مومن کی ٹریننگ ہو جائے گی. اب جب اتنی سخت ٹریننگ ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کے جب بھی حکم آئے گا، جہاد کا، قتال کا جو بھی حکم آئے گا تو وہ بآسانی اس پہ جو ہے عمل کر سکے گا. ایک اسٹرانگ جو ہے انسان بنے گا، ایک اسٹرانگ مسلم بنے گا. آیت کے اگلے حصے میں، اور اللہ کو قرض حسنہ دو اور جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بھیج دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بہتر حالت میں ہمیں مل بھی جائیں گے. ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اس کا جتنا اجر جتنا بڑھانا چاہے گا اللہ بڑھا دے گا. ساتھ میں کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. اس میں صدقہ جاریہ والے اعمال ہیں، جیسے آپ نے کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو تجوید سکھا دی، اور کسی کو حدیث جو ہے اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ سکھا دیا. تو جب تک وہ انسان اپنی زندگی میں عمل میں لائے گا اور دوسروں کو بھی سکھائے گا تو آپ کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں اس کا پروفٹ جمع ہوتا رہے گا انشاءاللہ مبارک و تعالی. بڑھتے ہیں ہم سورہ المدثر کی طرف. 56 آیات ہیں سورت میں، 2 رکوع ہیں. اس کا بھی مرکزی مضمون وہی ہے، دعوت اللہ، اور داعی کا جو کیریکٹر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب اس فیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آغاز جو ہوا تھا وحی کا وہ سورہ علق کی آیات تھیں، اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک جو ہے وحی نہیں آئی تھی. پھر وہ جو سورہ المدثر کی جو 7 آیات ہیں ان کے بارے میں جو ہے یہ وحی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ جو اہل علم ہیں وہ متفق ہیں اس بات پر. تو اب یہاں پہ جو سلسلہ ہے وحی کا جب رکا تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت ہے وہ کی گئی. آپ کو تعلیم کی جو دولت ہے اس سے نوازا گیا، اور جتنا بھی علم جو ان کے پاس تھا، جتنا بھی خزانہ علوم کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت فرما دیا گیا. تو اب کیونکہ وحی نہیں آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر پریشان تھے. پھر ایک دن جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام اصلی شکل میں، یعنی کہ ملائکہ کی ایک اصلی حالت بھی ہوتی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے انسانی حالت میں بھی جو ہے وہ تشریف لاتے تھے. اب جو اصلی حالت میں جب دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس واقعے کی ڈیٹیل اس طرح سے ملتی ہے کہ غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اتر کے جا رہے تھے، کیونکہ آپ جو ایک غار حرا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تعلق کے لیے، تنہائی کے لیے جو ہے وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں ریاضت کا جو ایک عمل تھا اس کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو جب دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، 3-4 مرتبہ آواز آئی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصلی ملک کی جو حالت ہے وہ جبریل علیہ السلام کی اس حالت میں دیکھا کہ پورا افق جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، یعنی اس قدر ہیوج ان کا جو ہے وہ جو ان کی جسامت تھی کہہ لیں کہ وہ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ تاب نہیں لا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور گھبراہٹ کی وجہ سے کپ کپی جو ہے وہ طاری ہو گئی. اور یہی حال جو ہے پہلی وحی کے موقع پہ بھی ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پہ کمبل جو ہے وہ اوڑھ لیا تھا، اور حضرت خدیجہ کا جو ایک وحی سے جو ایک حدیث ہے اس سے پورا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی. اور بہرحال یہ واقعہ جو ہے بہت ساری حدیث سے جو ہے وہ ٹیلی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کمبل اوڑھ لیا تھا، کپ کپی طاری ہو گئی تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے گئی تھیں اپنے کزن کے پاس جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اور وہ تورات کے حامل تھے، یعنی تورات کے بہت بڑے عالم تھے. تو وہ جو ہے اس چیز کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر گئے تھے، کیونکہ تورات میں بھی ان سب چیزوں کا بہت واضح تذکرہ موجود ہے. تو ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے رسالت کے لیے پسند فرمائے جا چکے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں اگلی آیات.
آیت نمبر 1 سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ اب خبردار کرنا یعنی انذار کرنا، آخرت سے ڈرانے سے یہاں پہ مراد لیا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں بھی ایسا ہی فرمان تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیں کہ مجھ پر قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو خبردار کر دوں، یعنی کہ تم اللہ کی ایک مخلوق ہو جو بہترین مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہے اس کا جو ہے ایک یہ بوجھ ہے جس سے آسمان اور زمین تک ڈر گئے تھے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے رو اللہ کی، تو اس حوالے سے جو ہے آپ سب سے احتساب ہوگا۔ اور یہاں پہ ہم اس احتساب کے بارے میں دوبارہ سے ایک دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ سو جاتے ہو، پھر یقیناً تم سب اٹھائے جاؤ گے جیسے ہر صبح بیدار ہوتے ہو، پھر لازماً تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر لازماً تمہیں بدلہ ملے گا اچھائی کا اچھائی سے اور برائی کا برائی سے، اور وہ جنت ہے ہمیشہ کے لیے آگ اور وہ دائمی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اگلی آیت میں ہم چلتے ہیں، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ تو رب کو بڑا کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ رب تو آلریڈی بہت بڑا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ رب کو سب صرف بڑا مانتے ہیں، عملاً جو ہے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی تسلیم کرتا تو اللہ کے خلاف اس قدر بغاوت نہیں کرتا، جس طرح سے ظلم و ستم کا جو ایک بازار گرم ہوا ہے، یہ سچویشن نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کی بڑائی کو منوانا ہے، یعنی کہ حزب اللہ کی پارٹی ہے ایک، جو اللہ کی پارٹی ہے اس کا ممبر بننا ہے، اور اللہ کی بڑائی کو منوانے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیں تاکہ جو اللہ کی بات ہے اس دنیا میں وہ سب سے اونچی ہو۔ اور جیسے سورہ انفال کی 39 آیت ہے، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات میں جیسے آیت نمبر 4 ہے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے، یعنی کپڑوں کو جو صاف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لباس تو آپ کا صاف ہو، لیکن آپ کا جو ہے باطن، آپ کا کردار اور آپ کا جو اخلاق ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہو۔ اس سے مراد ہے ظاہری طہارت بھی ہو اور باطنی طہارت بھی اپنی جو پرسنالٹی ہے اس میں انکلوڈ کریں، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے۔ یعنی گندگی کیا ہے؟ جو باطنی نجاستیں ہیں ان سے بھی خود کو بچا کے رکھیں۔ ظاہری نجاستوں سے تو انسان بچا لیتا ہے، تو باطنی نجاست سے سب سے بڑی جو نجاست ہے وہ شرک ہے۔ اور زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیجیے۔ اس کا دو مفہوم یہاں پہ نکل سکتے ہیں کہ بدلے کے لیے کسی پر جو ہے بدلہ وہ واپس بھی کرے گا تو ایسی توقع نہیں رکھنی ہے، اور پھر یہ کہ احسان اگر کرنا ہے تو اس کو جتلانا نہیں ہے، اور یہ بھی کہ آپ کا جو فرض ہے اس میں جو آپ جد و جہد کر رہے ہیں اس کو روکنا نہیں ہے۔ آپ کی جو دعوت ہے اس کے فوری طور پر اگر نتائج نہیں بھی آئے تو بھی انتظار کریں، آپ کو نتائج ملیں گے انشاءاللہ، اور ڈھیر و ڈھیر جو ہے کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کرو، یعنی صبر سے کام یہ ہے کہ اللہ کے جب حکم آئے گا، جب تک حکم نہیں آتا تو انتظار کریں اور صبر سے کام لیں، اور جب حکم آ جائے تو عمل کریں۔ آیت نمبر 8، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بہت سخت ہوگا، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ اب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے 31 تک۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ، ہم نے پہلے جو ہے پچھلا لیکچر ہے ہمارا اس میں بھی ان کے بارے میں، اس پرسنالٹی کے بارے میں پڑھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت امیر ترین تھا، بہت ہی ذہین تھا۔ طائف میں اور بڑے بڑے جو جیسے یہ شہر تھے مکہ بھی، اس میں جائیدادیں تھیں اس شخص کے پاس، اور یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے نوازا تھا، اور بیٹے بھی عرب میں ایک بہت بڑا یوں سمجھے مال و دولت سمجھا جاتا تھا کہ بہت زیادہ یہ شخص نوازا ہوا ہے۔ تو ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 11، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اب انسان جو ہے وہ اکیلا پیدا ہوتا ہے کا مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز اس کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہوتی، نہ ہی دھن دولت ہوتی ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی اولاد ہوتی ہے، نہ ہی علم اور ذہانت کی جو دولت ہے وہ۔ آیت نمبر 12، اور اسے میں نے بہت سا مال دیا۔ اب جو باغات ہیں، اس کے زمینیں ہیں، اس کے گھر ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور نگاہوں کے سامنے رہنے والے بیٹے دیے۔ نگاہوں کے سامنے رہنے والے بیٹے مطلب اتنی آپ کے پاس خوشحالی ہے
کہ آپ کے بیٹے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ رزق کے لیے، معاش کے لیے باہر نہیں نکلتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سرفراز کر رکھا تھا. آیت نمبر 11. اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کا سامان خوب اچھی طرح سے تیار کر دیا. پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں؟ ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا ہے. میں اسے عن قریب ایک سخت چڑھائی چڑھواؤں گا. اب یہ وہ شخص تھا جو بہت بڑے ایک سٹیٹس والا جو ہے سمبل تھا، قریش کے سرداروں میں یہ بیٹھتا تھا، سرداران میں سے تھا. اور پھر یہ اس کو جیسے ہی سب لوگوں نے اس کو جو ہے اپنا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ لیڈر بنا کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا تھا کہ آپ جائیں اور ان سے جو ہے کوئی بھی معاملات طے کریں کہ آپ جو ہے اگر اپنا دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمارے لوگ جو ہے وہ آپ کی حلقے میں انٹر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ وہ شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا، اللہ کے کلام کو سنتے ہی یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ حق پر ہیں، لیکن یہ جو ہے اس نے اپنی جو دنیاوی مفادات تھے ان کی قربانی نہیں دی، اور اپنے دنیاوی جو ٹھاٹ باٹ تھے، اپنے جو عیش و آرام تھے، اس کو بالکل بھی ایک جو ہے سائیڈ پہ نہیں کیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے بعد بھی پیچھے پڑ گیا کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں، کمپرومائز کریں، ہمارے معبودوں پہ سے کچھ کو مان لیں اور ہم جو ہے ہم آپ کے معبود کو پھر ماننے لگیں گے، چلیں ہم بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو یہ اب اس پہ جو ہے اسی لیے اس کے خلاف اس قدر وعید ہے، قرآن کریم میں آیات ہیں اس شخص کے بارے میں کہ اب انسان جو ہے جب حق کی بات کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے تو اس پر بالکل حجت قائم ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خود عمل کرے بلکہ باقی لوگوں کو بھی کنونس کرے کہ یہ شخص سچا ہے. لیکن اس نے بالکل بھی جو ہے ایسا عمل نہیں کیا، اور سبھی نے دیکھا کہ جب وہ گفت و شنید کر کے جب واپس آیا اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے قائل ہو چکا تھا. لیکن اب اس کو یہاں پہ گوارا نہیں ہوا کہ جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں، سردار ہیں قریش کے، میں ان کا مقابلہ کروں یا یہ جو کچھ ہے میرے پاس اس سے میں تہیہ دامن ہو جاؤں. تو پھر کیا ہوا کہ اس نے کبھی جس طرح لوگ کہتے تھے کہ شاعر جو ہے ہم سمجھیں، تو اس نے فوراً انکار کر دیا، نہیں یہ شعر گوئی نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کسی نے کہا کیا ہم ان کو کاہن کہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، ان کے کردار کو میں جانتا ہوں، وہ زومانی باتیں کرتے ہیں کاہن تو، جبکہ یہ تو بالکل صاف بات کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان باندھ دیا کہ یہ ایک قسم کا جادو ہے، اور یہ جو کلام ہے ان کا اس میں ایک جادوئی اثر ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام مجھے محسوس نہیں ہوا، یہ کوئی مجھے انسانی کلام محسوس ہوتا ہے. تو بہت ہی جھوٹ باندھا اس شخص نے. اور جو اب اس چیز کو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو بیٹے تھے، 5 بیٹے تھے غالباً، اور جو سب سے بڑا بیٹا تھا ولید بن ابن ولید نام تھا، وہ سب سے پہلے ایمان لایا. پھر یہ تھا کہ جس طرح خالد بن ولید بھی انہی کے ہی بیٹے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی سیف اللہ کا خطاب جو ہے اس سے نوازا گیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا خطاب تھا، کیونکہ یہ بہت ان کی جو آگے ہیں ان کی فتوحات وہ بھی کسی ٹائم پہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ جو سب سے بڑا میرا جو بھائی ہے وہ ایمان لے آیا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے دل میں بھی متاثر کن جو اثرات تھے وہ پیدا ہو گئے تھے. لیکن 19 سال تک خالد بن ولید بھی کفر پر ڈٹے رہے تھے، اور بعد میں جو ہے کسی یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہی ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا تو یہ جو ایمان لے آیا، اور پھر اتنا زیادہ انقلاب آیا، اور پھر جو رومن پرشین جو ہے یہ سارے ان سب پہ جو ہے انہی کی وجہ سے ہی یہ ایک بہت زیادہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ حاوی ہو گئے، اور ایک مملکت جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو والد ہیں ان پر اتنا غصہ آیا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ یہ جو اگلی ساری آیات ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ حق جاننے کے بعد بھی اس نے ڈٹائی سے جو ہے منکر ہو گیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو جنت جو ہے ہرگز نہیں ملے گی، اس کو دوزخ جو ہے اس کی وعید یہاں پہ کر دی گئی ہے، دوزخ ہی ملے گی. اور پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خالد بن ولید جو ہے یہ ایمان لائے تو کفار جو ہے وہ بہت زیادہ طعنے دیتے تھے کہ یہ اس دین کے جو ہے اس نے انتخاب کیا ہے، اس دین پر ایمان لایا ہے جس کی کتاب میں اس کے باپ کے بارے میں اتنی سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب بھی اس پر ملامت کی جائے گی اور وہ یہ آیات جو ہے وہ کیسے پڑھے گا.
تو ہم آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 18، اس نے غور کیا اور کچھ اندازہ کیا، پس ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا، پھر ہلاک ہو جائے اس نے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کہا یہ تو بس جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام، میں عنقریب اسے ڈالوں گا سکر میں، دوزخ میں، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سکر کیا ہے، وہ نہ تو باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، انسان کی کھال کو جھلسا دینے والی، اس پر 19 داروغے مقرر ہیں۔ تو یہ ساری آیات جو ہے اسی کے پس منظر میں ہیں۔ اللہ کا غیظ و غضب جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس انسان کا جو ایک وہ تھا ایٹیٹیوڈ تھا، اس کو بھی بڑا کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ تیوری چڑھائی، پیٹھ پھیری، تکبر کیا۔ تو یہ جو ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پر ہمارے جو ہے کچھ علماء بھی ہے وہ بھی اس طرح کے جو ہے ایٹیٹیوڈ وہ اختیار کرتے ہیں، کبھی کسی کی برائی کر دی، کبھی کسی فرقے کو غلط کہہ دیا، تو تیوری چڑھائی اور یہ ساری چیزیں، تو ان سب چیزوں سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے، یہ ناپسندیدہ جو ہے عمل ہے۔ اب یہاں پہ 19 داروغے جو مقرر ہیں ان پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا قریش کے مشرکین جو تھے وہ کس طرح سے مذاق اڑاتے تھے کہ جہنم میں صرف 19 ہی داروغے ہیں، تو اس کو جو ہے ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ تو جو ایک ابو جہل تھا اور اس کے ساتھی جو تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، پھر ان کا ایک جو پہلوان تھا، ان کا ایک ساتھی جمحہ نام تھا اس کا، اور وہ کہتا تھا کہ میں 17 داروغے تو میں اکیلا سنبھال لوں گا اور باقی 2 سے تم سب لوگ مل کے نمٹ لینا، یعنی معاذ اللہ یہ اس قدر لائٹ لیتے تھے ان سب چیزوں پہ۔ تو اگلی آیات جو ہے وہ ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 31 آیات، اور ہم نے نہیں مقرر کیے جہنم کے داروغے مگر فرشتے، اور ہم نے نہیں ٹھہرائی ان کی یہ تعداد مگر کافروں کی آزمائش کے لیے، تاکہ جنہیں کتاب دی گئی انہیں یقین آ جائے۔ اب یہاں پہ جو ہے فرشتوں کی قوت کا جو ہے ایک اندازہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی قوتوں پر جو ہے قیاس کر رہے ہیں کہ ہم اکیلے نمٹ لیں گے اور اس طرح کی جو باتیں، تو فرشتوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی دی ہے اس کا تو یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ اس چیز کا بھی جو ہے ایک دلیل ملتی ہے کہ جو 19 داروغے ہیں ان کا ذکر تورات میں بھی ملتا ہے، یعنی کراس ویریفائی بھی کر لیا اس چیز کو، لیکن آپ دیکھیں کہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے جن کو نہیں لانا ہوتا، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک واضح دلیل ہو جاتی ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ ایمان میں بڑھیں اور نہ شک میں پڑھیں اہل کتاب اور اہل ایمان، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کفار بھی کہ بھلا اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے، اور یہ آیات صرف انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 32، کیوں نہیں قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ موڑے، یعنی رات جب ختم ہو رہی ہو، دن کا آغاز ہونے سے پہلے کی بات، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو یہاں پہ چاند کی قسم، اور پھر جو ہے رات جب رخصت ہو جاتی ہے اور صبح کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا ظہور ہوا، 600 برس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے رسالت ہوئی، اور پھر یہ جو درمیان کا جو عرصہ تھا جس میں وحی جو ہے وہ نہیں آئی، وحی کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع رہا۔ اب یہاں کا جو عرصہ ہے، سابقہ جو نبوتوں کی تعلیم تھی، وہ تعلیمات تھی، وہ مسخ ہو چکی تھی، یعنی مدھم پڑ چکی تھی، ان لوگوں کو تحریف کی بھی عادت تھی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ قابل یقین نہیں تھیں۔ پھر اس کے بعد جو صبح کی روشنی ہے وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا پر جہالت کا اندھیرا جو ہے وہ مسلط تھا اور روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تاریکی کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 35، یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، خبردار کرنے کے لیے انسانوں کو، اور جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت تھی اور ان کا جو ظہور تھا نبوت کا، وہ سب سے بڑا واقعہ اور سب سے بڑا جو ہے معجزہ تھا۔ اب یہاں پہ ہے اس کوشش کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو چاہے آگے بڑھ جائے، مطلب انسان اپنی کوشش سے اپنا جو مقام ہے وہ تھوڑا بڑھا سکتا ہے، یعنی کہ احسان والوں کی جو ایک صف ہے اس میں انٹر ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو محسنین میں وہ اپنا شمار کر لے، اگر اس کی قسمت یا اس کی محنت
اس کا ساتھ نہیں دیتی تو پھر وہ محروم رہ جائے گا۔ 38 ہر جان رہن ہے اس کے عوض جو کچھ کہ اس نے کمایا ہے، یعنی قیامت کے دن جو کچھ آپ نے کمایا وہ آپ کو سب کا سب وصول کرنا ہوگا، چاہے وہ نیکی ہوگی چاہے وہ آپ نے برائی کمائی ہوگی۔ آیت نمبر 39 سوائے ان لوگوں کے جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، یعنی جن کا مال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایمان والے جو لوگ ہوں گے، وہ جنت تو میں سے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے گناہ گاروں کے بارے میں، تم لوگوں کو کس چیز میں جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ مل کر کٹ حجتیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم نے اپنی لائف کو بالکل بھی سیریس ہو کے نہیں سوچا تھا، ہمیں لگتا تھا کہ دنیا ہی ہے، اس دنیا کے کھیل تماشوں میں مگن رہیں۔ آیت نمبر 46 اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا، تو اب ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس یاد دہانی سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں، گویا وہ بتکے ہوئے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑتے ہیں۔ یعنی آخرت کا ذکر اس طرح سے ہے کہ جیسے قرآن اور آخرت کا ذکر ہو گیا تو جیسے کوئی شیر کی آہٹ آئی اور گدھے بھاگنے لگتے ہیں، تو اس کی مثال اس سے دی گئی ہے، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو پکڑا دیے جائیں کھلے صحیفے۔ اب کھلے صحیفے کس طرح پکڑا دیے جائیں؟ یعنی جو حساب کتاب کی جو بات ہو رہی ہے، تو لوگ کیا کہتے تھے کہ اللہ سے جو ہے وہ گزارش کرے کہ مہربانی فرما کے ہمارے جو اعمال نامے ہیں ابھی ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیں۔ 53 ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ اب اگر کوئی آخرت کا خوف نہیں رکھتا تو پھر وہ اس طرح کی باتیں بڑے آسانی سے کر سکتا ہے۔ فارسی کا ایک مشہور واقعہ جو ہے محاورہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حیا کا پردہ اگر اٹھا تو پھر جو چاہو کرو، یہ ٹرانسلیشن تھی اس کی۔ تو آخرت سے جو انسان بے خوف ہو جاتا ہے وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ 54 ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے، اور یہ لوگ نصیحت اخذ نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق ہے اور وہی مغفرت کا مجاز۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی اگر پاسداری کوئی کرے گا تو پھر ہی اس کی مغفرت کی جائے گی۔ یہاں پہ سورہ المدثر کا جو ہے ہم نے اختتام کیا ہے، اب ہم سورہ قیامہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ قیامہ کا مطلب قیام سے یہ لفظ نکلا ہے، یعنی کہ کھڑے ہونا، قیامت کے دن جو ہمیں کھڑا کیا جائے گا اس کے بارے میں یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے، تفصیل بتائی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے تو سمجھے اس کی قیامت تو اسی دن سے قائم ہو جاتی ہے۔ سورہ قیامہ کا جو جوڑا ہے وہ سورہ الدہر ہے، 40 اس میں آیات ہم پڑھیں گے، 2 اس میں رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ آیت نمبر 1، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اب یہ کہ مرنے کے بعد جو ہے لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں ہمیں اٹھایا جائے گا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جتنے لوگوں کے بھی دلوں میں یہ شکوک و شبہات ہیں، تو کہ مطلب یقین نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ سورہ تغابن کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 7، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں لازماً جتا دیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم نے کیے ہیں۔ اب نفس لوامہ کی جو بات آیت نمبر 2 میں کی گئی ہے، اس سے مراد انسان کا ضمیر ہے۔ اب انسان جو ہے ضمیر کی آواز کو دبا کے وہ کچھ برے کام کر تو لیتا ہے، لیکن بار بار جو ہے دل و دماغ میں ایک جنگ رہتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اور کبھی کبھی یہ جنگ اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نیکی نہیں ہے اور اگر کوئی برائی نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر سے یہ آواز کیوں آتی ہے؟ تو یہاں پہ اسی چیز کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر کی جو آپ کی جو روح ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ کام میں نے اچھا کیا اور یہ کام مجھ سے برا ہوا، ٹھیک ہے، تو اسی بیسس پہ ہی جو ہے اعمال کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب جو قیامت کے بعد جو ہے انسان کی جو موت ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ سب سے بڑی دلیل جو ہے انسان کی نفس لوامہ ہے، یا اس کا جو ضمیر ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں اور آخرت کا یقین ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر یہ ضمیر کی آواز بھی جو ہے یہ نہیں آتی ہمارے دل و دماغ کی طرف سے۔ آیت نمبر 3، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو پوری طرح قادر ہیں اس پر بھی کہ ہم اس کی ایک پور درست کر لیں۔ ایک پور، یعنی ہمارے ایون یہ جو فنگر پرنٹس ہیں
یہ بھی ہمارے جو ہے اللہ قادر ہے اس پہ کہ ہمارا پورا جسم تو کیا ایک ایک پور بھی درست کر دی جائے گی قیامت کے دن۔ آیت نمبر 5، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور آگے بھی جاری رکھے، یعنی آخرت کا جو انکار کر رہا ہے وہ نیکی اور بدی اور جائز ناجائز اور ان سب کے جو فرق ہیں ان کو ختم کر کے اپنی دنیا کے جو عیش و عشرت ہیں اس کو یہ انسان ترجیح دیتا ہے، اور آخرت کا انکار اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کو یہ چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے کہ میں اب یہ ساری جو عیش و عشرت ہے اس کو میں چھوڑ دوں۔ تو اس کی مثال یہاں ایسے دی جا سکتی ہے کہ جیسے بلی دیکھتی ہے کبوتر کو کہ اس کی موت اس کے سامنے کھڑی ہے، پھر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، مطلب آخرت کا انکار کرنے کا ایک جو ہے اس سے ہم مثال دے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6، وہ پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن۔ اب یہاں پہ جو ہے ان کا سٹائل جو ہے وہ کافی طنزیہ ہوتا تھا، جیسے سورہ زاریات میں 13 جو ہے آیت، وہ پوچھتے ہیں کب آئے گا وہ جزا و سزا کا دن جس دن یہ لوگ آگ پر سینکے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے آیت نمبر 7، پس جب چندھیا جائیں گی نگاہیں اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے۔ اب یہ جو ہمارا یہ ایک نظام چل رہا ہے، زمین کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور زمین خود بھی ایک اجرام فلکی ہے اس کے تحت گھوم رہے ہیں، تو یہ سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا قیامت کے دن۔ چاند اور سورج جو ہے یکجا ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے اندر چاند اس کے اندر سورج کے دھس جائے گا۔ اس دن انسان کہے گا کہاں ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ؟ کہا جائے گا ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس روز تمہارے رب ہی کے حضور میں جا کر کھڑے ہونا ہے۔ جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوگا۔ آگے بھیجا ہوگا سے مراد ہمارے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، پیچھے چھوڑے جانے سے مراد وہی جو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی۔ ہمارے برے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہمیں ہے کہ کچھ نیکیاں تو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا کچھ گناہ۔ اب نیکیاں کیا ہوں گی وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کوئی جماعت بنائی، کوئی تعلیم جو تربیت کا کام کیا، کوئی تبلیغ کا کام کیا، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو تجوید یا ترجمہ یا احادیث پڑھائیں، یا پھر کسی ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا کے اس پہ آپ نے گانے اور اپنے جو ہے وہ کچھ مناظر وہ اپلوڈ کر دیے، یا کچھ اپنی کوئی پکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کا صدقہ جاریہ کے طور پہ گھومتی رہتی ہیں۔ جب تک یہ چیز روٹیٹ ہوگی اچھائی یا برائی، تو اس کا جو ہے برائی کے اکاؤنٹ میں یا اچھائی کے اکاؤنٹ میں اس کا سارا ثواب یا گناہ جمع ہوتا رہے گا۔ اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 14، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب بصیرت رکھتا ہے، یعنی انسان خود ہی جانتا ہے کہ وہ خود کتنے پانی میں ہے، کتنا اس نے اچھے عمل کیا اور کتنے اس نے برے، اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے، اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ یعنی وقتی طور پر ہم لوگوں کو اپنے جو بھی اعمال ہوتے ہیں اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں یہ والی لیم ایکسکیوز تھی تو یہ ہم نے کر لیا، یہ ہمارے ساتھ مسئلہ تھا، لیکن آخرت میں یہ ساری چیزیں کام نہیں آنے والی۔ آگے ہم جو آیات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 16، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا اور پڑھوانا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذمہ داری کا ایک بوجھ ہوتا تھا، یعنی وہ فکر مند ہوتے کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کے آئے تو اگر مجھے یہ کلام یاد نہ ہوا تو پھر ایسا نہ ہو کہ میں اسے صحیح سے کنوے نہ کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ بار بار اس کو پڑھ کے فوری طور پر یاد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے، پورے کلام کی حفاظت ہے، ترتیب ہے، ساری چیزیں ہمارے ذمہ ہیں، ہم اسے پڑھوا دیں گے اور آپ اس کی قرات کی پیروی کیجیے۔ آیت نمبر 18 ہے یہ، یعنی کہ آپ نے صرف جو ہے پیروی کرنی ہے، آپ کو پڑھوایا بھی جائے گا اور آپ کو سارا جو اس میں انسٹرکشنز ہیں وہ بھی۔ اب یہ اگلی آیت میں آیت نمبر 19، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو واضح کر دینا، جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ آیات ہوتی ہیں تھوڑی سی ان میں جس کو کہتے ہیں کہ واضح نہیں ہوتی ہیں ہم سب پہ، تو ان کو جو ہے اس کی تفسیر یا ان کی تشریح کرنا، ان کو واضح کرنا بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 27 میں اور اس کی آیت نمبر 176 میں بھی یہ لوگ آپ سے فلاں مسئلے کی وضاحت چاہتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ اگر انہیں اس بات کی پوری سمجھ نہیں آئی
تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کی مزید وضاحت کر دیتا ہے. یعنی قرآن کریم میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بار بار بتا کے واضح بھی کیا گیا، اور پھر یہ چیز جو ہے اس کا فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے اللہ کی طرف سے عطا بھی کیا گیا. آیت نمبر 20، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہاں پہ کفار کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، تو اپنی دنیا کی جو زندگی ہے اس کو ترجیح دیتے تھے آخرت سے، دنیا سے ہی محبت کرتے رہتے تھے. 22، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. اب یہاں پہ میدان محشر جو ہوگا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جب عدالت لگے گی تو یہاں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے، تو پہلے سے ہی چہرے کے جو حالات ہیں وہ پہلے ہی چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہمیں جس طرح سے رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو بھی اس کی جو پریشانی ہے وہ ہمیں اس طرح سے پتہ ہوتی ہے کہ پیپر میں ہم نے کیا لکھا تھا، تو پہلے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو میدان جو محشر ہے اس میں بھی یہی والی کیفیت ہوگی. اچھے اعمال کرنے والے کچھ نہ کچھ حد تک سیٹسفائی ہوں گے، اور جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے ان کو پہلے سے علم ہوگا کہ ہمارے ساتھ آج کے دن کیا ہوگا. اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یعنی کہ رسول جو رحمت کے جو امیدوار ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ایک امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں جو ہے نوازا جائے گا اور ہمیں جو ہے یہاں پہ کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے. آیت نمبر 26، ہرگز نہیں، جبکہ جان آ کر پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں اور کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. آخری جب وقت آتا ہے کسی بھی انسان پر دنیا میں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا جو ہے وہ ہیلا بہانہ کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے لیے دعا کا اہتمام کریں، آپ جو ہے قرآن کریم کی مدد لیں. اب جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے ہم اس کے علاوہ ہم مزید ان کا کوئی بھی علاج نہیں کر سکتے. کچھ جو ہے لوگ وہ جھاڑ پھونک والوں کو بلانے لگتے ہیں کہ شاید اس سے یہ جو انسان ہے یہ موت کے منہ سے بچ جائے. آیت نمبر 28، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے. اب جب جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے تو دنیا میں جو کچھ پریفرنس دیتا رہا اپنے گھر، اپنے مال و اسباب، تو اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے پیاروں سے بچھڑ جاؤں گا اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دینے کا وقت آ گیا ہے. 29، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. تو جب انسان کی جب جان نکل رہی ہوتی ہے تو یہ اس وقت کا ایک جو ہے کرب والا ایک جو سینیریو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اس دن تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے، یعنی اس حقیقت کو اب کوئی روک نہیں سکتا. آیت نمبر 31، بس اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی اور چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اگڑتا ہوا. اب یہاں پہ اس جو پرسنالٹی ہے کوئی وہ قریش کے سرداران میں سے بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ایسی کہ جو بالکل حق کو جان بھی چکا پھر بھی دشمنی پہ اتر آیا، ڈٹائی اپنا لی، اور اس کی اکڑ جو ہے اس کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا مطلب یہ کہ اسے اپنے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا حساب کتاب نہیں دینا ہوگا. کیا وہ حقیر پانی کی ایک بوند نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکائی جاتی ہے؟ پھر وہ علقہ بنا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، اس کے اعضاء درست کیے، پھر اسی سے اس نے 2 زوج بنائے، نر اور مادہ. تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ اب انسان کی جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیر پانی سے پہلے انیشیٹ ہوا اس کا بنایا جانا، اس کی تخلیق کا، پھر علقہ بنا، پھر وہ جو ہے رحم مادر سے چمٹ گیا جیسے جونک چمٹ جاتی ہے، پھر وہ مدغہ میں جو ہے تبدیل کیا گیا، پھر اس کی آنکھیں، ناک، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعضاء بنا دیے، اس کے بعد اس کے جوڑے بھی بنائے. اور پھر یہ کہ اگر اتنا انسان اگر ایک گندے پانی کی ایک بوند سے بنا دیا گیا تو پھر کیا اس کی تخلیق جو ہوئی ہے اور وہ اتنا خوبصورت انسان بن گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ بیان کی گئی ہیں کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام لوگوں کو بھی جو پیدا کیا. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد اب ہم عاجز آ گئے ہیں. سورہ قاف کی آیت نمبر 15، تو اے عقل کے اندھو، کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ جو ذات پانی کے ایک بوند سے زندہ سلامت خوبصورت اور بہترین وجود کو پیدا کر سکتی ہے تو کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر دے گی؟ یہاں پہ سبھی کے لیے جو ہے یہ جو ہے انسٹرکشنز ہیں
کہ سبھی اس چیز پہ غور کریں کہ آخرت پہ اگر یقین نہیں ہوگا کسی بھی انسان کو تو پھر وہ دنیا میں بھی اچھے عمل نہیں کر سکے گا۔ یہاں پہ ہم سورہ قیامہ کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، آگے ہم سورہ الدہر کو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 31 اس میں آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام دوسرا الانسان ہے۔ اب اس پہ مفسرین کے اکارڈنگ مکی اور مدنی ہونے پہ ان کے اختلافات ہیں، لیکن زیادہ علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ اب جو دہر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا ایک لمبا عرصہ، یعنی زمانہ دراز، ایک کائنات کی ابتدا سے انتہا تک کا جو ہے عرصہ ہے، اس سے بھی مراد لیا جا سکتا ہے اس کو، یعنی کہ غلبہ، زمانے پر غلبہ پانا یا حاوی ہونا بھی اس کے میننگز ہیں۔ آیت نمبر 1، کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ یعنی وہی چیز جو بھی ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ اس کا وجود کیا تھا، حقیر پانی کی ایک بوند سے وجود میں آیا اور کوئی اس بارے میں بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 2، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ملے جلے نطفے سے، نطفتن امشاج۔ تو اب جو یہ والا جو ورڈ ہے اس کو ہم آج بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ فادر کی طرف سے اسپرم، مدر کی طرف سے اووا، یہ مل گئے، زائگوٹ وجود میں آیا، اس کو یہ نطفتن امشاج کے جو ہے اس کے کہا گیا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے کے لوگ بھی اسے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فہم حاصل کرتے ہوں گے اور ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے کانسیپٹ پتہ ہوگا، لیکن اب ہم پہ یہ چیز بالکل اچھی طریقے سے آشکار ہو چکی ہے اور ہم اس کو لٹتے پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو بنایا سننے والا اور دیکھنے والا۔ آیت نمبر 3، ہم نے اس کو راہ سجا دی، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کر رہے یا پھر ناشکرا ہو جائے۔ یعنی کوئی بھی جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اچھا کمپلیٹ پیدا کیا، ظاہری اور باطنی صلاحیتیں اسے نواز دی گئیں، ٹھیک ہے، اسے نواز دیا گیا انسان کو، اور پھر اس کو جو ہے بصیرت بھی عطا کی۔ اب مرضی اس کی ہے کہ وہ کون سا راستہ آپٹ کرتا ہے۔ آیت نمبر 4، یقیناً کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ، یقیناً نیکوکار بندے ایسی شراب کے جام نوش کریں گے جس میں کافور کی ملونی ہوگی۔ یعنی یہاں پہ جنت کا ایک جو ہے وہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو نیکوکار بندے ہوں گے ان کو جنت کی نعمتیں، ان کو شراب طہور جو ہے وہ پلائی جائے گی۔ آیت نمبر 6، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے۔ یعنی یہ شاخیں یا یہ جو نہریں ہیں یہ ان جنت کے جو اہل جنت ہوں گے ان کے تابع ہوں گی، اب یہ چاہیں تو اپنی طرف اس کو موڑ لیں۔ وہ نظر کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیل جائے گا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے یہ لوگ اپنے دل میں جو ہے اس چیز کا جذبہ رکھتے ہیں کہ مسکین کو، یتیم کو یا قیدی سے حسن سلوک کرنا ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے اپنے مال کو صرف سنبھال کے رکھنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا۔ جبکہ ہم پہلے اس کو دیکھا تھا ہم نے سورہ حدید میں کہ جو یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والے عورتیں اور جو اللہ کو قرض حسنہ دیں گی ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہوگا۔ یعنی جو اگر حب مال یا حب دنیا اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے نکل جائے تو پھر وہ انفاق فی سبیل اللہ کرے گا۔ آیت نمبر 9، اور کہتے ہیں ہم آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم آپ سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایسے دن سے جس کی اداسی بہت ہولناک ہوگی۔ ابوس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایسا چہرہ جس کے چہرے سے وحشت برستی ہو اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی ہو۔ اب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11، تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں تر و تاز کی اور مسرت، اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس۔ وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، نہیں دیکھیں گے اس میں دھوپ کی حدت نہ سردی۔ اب یہاں پہ جو ہے جنت کا ایک جو نظارہ ہے وہ کروایا جا رہا ہے کہ ایسے وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے یہ ساری بشارت ہے کہ جو حرام حلال میں تمیز کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، ایون اپنی جان بھی دے سکتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ریشم کی پوشاکیں عطا فرمائیں گے، اور زم حریر جو ہے وہ ایسی سخت سردی ہے جو انسان پہ کب کبھی طاری کر دے۔ تو یہاں پہ بہت ہی اچھا معتدل موسم ہوگا جنت میں، کسی کو گرمی بھی نہیں لگے گی، کسی کو سردی بھی نہیں لگے گی۔ آیت نمبر 14،
اور جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے پھلوں کے خوشے نیچے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور گردش میں ہوں گے ان پر خدام جنت چاندی اور برتنوں اور شیشے کے پیالوں کے ساتھ، ایسا شیشہ جو چاندی کا ہوگا، یعنی بہت ہی ایک ڈفرینٹ ذات ہوگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چاندی ایسی ہوگی جو شفاف ہوگی، کرسٹل کلیئر ہوگی۔ ان کو ساقیان جنت میں بھرا ہوگا بھرپور اندازے کے مطابق، یعنی یہ بھی ایک کوالٹی ہے کہ ان کے آگے پیچھے جو ہے خدام جنت ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بڑے پیارے جو ہے وہ برتن ہوں گے، پیالے وغیرہ، اور پھر ایسا ہوگا کہ اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، نہ تو بہت زیادہ نہ ہی بہت کم، اور ان کو پلایا جائے گا اس میں ایسا جام کہ جس میں ملونی ہوگی سونٹ کی۔ یہ ایک چشمہ ہے اس جنت میں جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ اسی عمر اسی شکل میں رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو محسوس کرو گے کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوں، اور تم جہاں بھی دیکھو گے وہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ ان کے اوپر لباس ہوں گے باریک سبز ریشم کے، گاڑھے ریشم کے۔ تو یہاں پہ جو ہے ان کی بھی کوالٹی ساتھ میں بیان کر دی گئی ہے جو کہ خدام ہوں گے۔ اب خدام جو ہے وہ خوبصورت ہوں گے، اور جو ہے ان کو دیکھ کے بھی بہت اچھی سی ایک جس طرح سے کہتے ہیں کہ فیلنگ آئے گی، اور پھر ان کی یہاں پہ چاندی کے کنگن اور جو سبز ریشم کے اور گاڑھے ریشم کے جو لباس ہیں ان کے بارے میں بھی بہرحال یہ کہ یہ وہ نقشہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور روایات کے مطابق یہ اس کا 1% بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں نعمتیں اپنے بندوں کے لیے جو ہے بنا کے رکھی ہیں جنت میں، جنت کی صورتوں میں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نوازے گا وہ اس سے زیادہ وہ پا لے گا انشاءاللہ۔ 23 آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ یعنی کہ وہی چیز ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی بھی فضیلت جو ہے وہ بیان کی تاکہ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر سکیں آپ جو دعوت دیتے ہیں کسی پر بھی اس چیز کا بھاری بوجھ نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی باتوں پر دھیان نہ کیجیے۔ وہی چیز رپیٹ ہو رہی ہے کہ اگنور کرنا ہے ٹوٹلی، ایسے لوگوں کو سلام کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ آیت نمبر 25، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے صبح و شام، اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ یعنی کہ وہی تہجد کی جو نماز ہے، رات کا جو حصہ ہے بیشتر اللہ کے حضور قرآن پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے کیونکہ یہ آیات جو ہے پہلے نازل ہوئی ہیں تو ابھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا، 5 وقت کی جو نماز ہے اس کا، تو سارا یہ جو فوکس ہے وہ رات کی عبادت پر تھا، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے ابھی قیام اللیل کو جو ہے بعد میں مختصر کیا گیا جب ساری جو نمازیں ہیں 5 وہ فرض کر دی گئی تھیں۔ آیت نمبر 27، یقیناً یہ لوگ فوری ملنے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور ایک بھاری دن جو ان کے پیچھے آنے والا ہے اس کا دھیان چھوڑے بیٹھے ہیں، یعنی بھاری دن قیامت کا جو دن ہے اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 28، ہم نے ہی ان کو تخلیق فرمایا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان جیسے بدل کر اور لے آئیں گے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک قوم کو ختم کر دیا گیا اور پھر اس کی جگہ دوسری قوم آ گئی، لیکن اس کی جگہ اس کے ساتھ یہ بھی سوچا جا سکتا ہے، مطلب مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ انسان کے جو جوڑ ہیں وہ درست کرنے کا جو جیسے ذکر ہوا ہے، تو ان کے جو دنیاوی جو زندگی والے جسم و جیسے اور جسم عطا کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 29، یقیناً یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جو کوئی اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہے جانے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے قیامت کا جو نقشہ ہے اس کو ہم سورہ صافات کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 96، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی۔ اس کا مفہوم اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ انسان کی جو نیت ہے اور اس کے جو ارادے ہیں اس کی بنا پر اس کے جو سب اعمال ہیں، ٹھیک ہے، اس کا سبب اس کے اعمال ہیں، اور جبکہ جو خالق اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھے اعمال کرے، اور اسی بنا پر وہ جو ہے وہ رحمت کا مستحق ٹھہرے گا۔
اور یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ اللہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جسے وہ چاہے گا۔ یہاں پہ ہم نے سورہ الدہر جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں سورہ مرسلات کی طرف۔ اس میں 50 آیت ہیں اور 2 رکوع ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ مرسلات جو ہے یہ مرسلہ سے نکلا ہے۔ مرسلہ کا مطلب بھیجا ہوا، چھوڑا ہوا۔ چنانچہ اگر مرسلات کا مطلب دیکھیں تو چھوڑ دی جانے والیاں اس سے مطلب لیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 1، قسم ہے ان ہواؤں کو جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی سے۔ اب جو ہوائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اکارڈنگ چلتی ہیں، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور ہوا کے چلنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اوبویسلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی ہوائیں تیزی اختیار کر لیتی ہیں، کبھی وہ آہستہ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی بادلوں کو جمع کر لیتی ہیں، کبھی بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 2، پھر تیز و تند جھکڑ کی صورت میں چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، پھر تقسیم کر دیتی ہے جدا جدا۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے۔ یعنی یہ جو ہواؤں کا یہاں پہ ذکر ہے اور ساتھ میں جو فرشتے ہیں۔ اب مفسرین کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ جو وحی آتی ہے وہ بھی اوبویسلی ہوا کے ذریعے سے ہی آگے پہنچتی ہے، اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہوا ہے جو ذکر ہو رہا ہے یہاں اس ہوا سے مراد بھی صرف فرشتے ہیں۔ تو دونوں ہی طریقوں سے جو ہے بہرحال وہ جو پیغامات ہے اس کی ترسیل کا ایک میڈیم ہے، اسی کے بارے میں ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہوا کو ہی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اس کو۔ آیت نمبر 6، عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے۔ تو جو وحی ہے اس کا جو ذکر ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے، ان کا عذر ختم ہو جائے۔ یہاں پہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 125، اس میں بھی یہ فرمان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی حجت دلیل رسولوں کے آنے کے بعد۔ یعنی لوگ یہ نہ کہنے لگے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا گیا تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، یا ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی۔ آیت نمبر 7، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ اب جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد قیامت ہے، آخرت ہے، عذاب ہے، اعمال کو بہتر کر لینے کا جو ہے وہ ایک ہدایت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 8، پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے مطلب ابھی تو روشن ہے، تو اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، تو شگاف کیسے پڑیں گے؟ اس کو آیت متشابہات کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی نہیں عالم واللہ عالم کہ وہ شگاف کیسے ہوں گے۔ اور جب پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے، یعنی قیامت آئے گی، زلزلہ آئے گا، اور ایسی جو ہے آندھیاں یا طوفان آ سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے زمین چٹیل میدان بن جائے گی، پہاڑ جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے، نشیب و فراز زمین کے ختم ہو جائیں گے، اور ٹیلوں کے ذرات ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ آیت نمبر 11، اور جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ پہنچے گا، یعنی عدالت لگے گی، اور پھر رسول شہادتیں دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، جتنے بھی رسول تھے، جتنے بھی انبیاء تھے۔ آیت نمبر 12، یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ یعنی یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دیں گے کہ ان کو جو ہے پوری کی پوری جو ہے انسٹرکشنز دی گئی تھی، ہدایت پوری پہنچائی گئی تھی۔ آیت نمبر 14، اور کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ ویل کا جو مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تباہی اور بربادی۔ اور جہنم میں بھی ایک وادی ہے، اور ایک اتنی سخت وادی ہے جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، وہ اس قدر جو ہے ایک شدت والی ایک وادی ہے۔ آیت نمبر 16، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا اور اس کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو؟ اس سے مراد 2 مفہوم لیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک نسل جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی، دوسری نسل آ گئی، اور پھر یہ کہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان آتے ہیں دنیا میں، چلے جاتے ہیں، معمول کے مطابق ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں مفہوم ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ تو آیت نمبر 18، اسی طرح ہم کرتے رہتے ہیں مجرموں کے ساتھ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ والا، اس آیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ ترجیحی آیت ہے جو بار بار آنے والے حصے میں بار بار دہرائی جائے گی کہ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 20، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا اور پھر ہم نے اس نطفے کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام پر، یعنی کہ رحم مادر میں ایک طے شدہ مدت تک۔ وہ طے شدہ مدت ہمیں پتہ ہے کیا ہے، جب تک انسان پورا وہاں پہ بچہ تخلیق نہیں ہو جاتا۔ پھر ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے۔ تو یہاں پہ جو ہے طے شدہ مدت ماں کے پیٹ والی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ دنیا میں اس انسان نے
کتنا عرصہ گزارا یہ بھی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 24، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اچھا، یہ زمین ایسی ہے کہ پہلے تو وہ زندہ وجود کی ضروریات پوری کر رہی ہے، اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تب بھی اپنے اندر ہی جذب کر رہی ہے، تو زمین پوری طریقے سے کسی بھی جو تخلیق ہے اللہ کی اس کو کمپنسیٹ کر رہی ہے۔ آیت نمبر 27، اور ہم نے اس کے اندر بنا دی خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں سے تسکین بخش پانی، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی اس کی طرف چلو کا مطلب جہنم کی آگ کی طرف، تو یہ حکم ہوگا جو میدان محشر میں جہنم والوں کے لیے جاری ہوگا۔ چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف، یہاں پہ جو چلچلاتی دھوپ یا شدید گرمی ہوگی تو جہنم سے دور سے دیکھا جائے گا کہ 3 اطراف میں پھیلے ہوئے سائے والی کوئی جگہ ہے، وہ ان کو نظر آئے گی، تو اگر وہ سایہ نظر آتا ہے تو اس کی طرف چلو، لیکن اس سائے کی حقیقت کیا ہوگی وہ آیت نمبر 31 میں ہم دیکھتے ہیں، نہ تو وہ سایہ دار درخت ہے نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا، وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں یا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ ہے وہ دن جس میں یہ بول نہیں سکیں گے اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر تراشے۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف وہ چال چل کے دیکھو۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، تو یہاں پہ وہی چیلنجنگ ایک انداز ہے کہ ساری زندگی جو چالیں چلتے رہے ہو، اب یہاں پہ بھی کوشش کر لو کوئی چال چلو میرے خلاف، اللہ کی طرف سے یہاں فرمان کیا گیا ہے۔ اس دن متقین یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے اہل ایمان والوں کے لیے جو ایک نقشہ دکھایا گیا ہے، وہ آیت نمبر 42، اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، یعنی وہ پھل جن کا کھانا ان کو بہت اچھا لگے گا، اور ہم ان سے کہہ دیں گے کھاؤ پیو مزے سے رچتا بچتا ان اعمال کے انعام کے طور پر جو تم کرتے تھے، یعنی دنیا میں اچھے اعمال جو کرتے تھے ان کو یہاں پہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، پھر سے جو ہے کفار کی طرف اشارہ ہو گیا یہاں پہ، اے کفار و مشرکین تم کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم مجرم ہو۔ اور جس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی تمہارے جیسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اب اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر قرآن پڑھنے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، اب بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے، تو اس کے بعد اب کون سی ایسی کتاب آئے گی، آپ کے لیے کون سا ایسا کلام آئے گا جس کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اپنا پارہ نمبر 29، تو کل کے دن انشاءاللہ ہم 30 پارہ سٹارٹ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔